अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है स्याहकार। मैं बतूल से तफसीली मुलाकात करके हालात की सही सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लूँ, फिर कोई अमली कदम उठाएंगे। हम इसी नौयत की बातें करते हुए थाने आ गए। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने सबसे पहला काम ये किया कि दो होशियार किस्म के कांस्टेबल्स को अपने पास बुलाकर उन्हें मलंग कालिया और उसके डेरे की कड़ी निगरानी का फरीज़ा सौंप दिया। उन दोनों ने सादा लिबास में रहते हुए अपनी ड्यूटी निभानी थी और जैसी कोई गैर मामूली बात महसूस करते उनमें से एक फ़ौरन मुझे इत्तला देने के लिए थाने आ जाता। मैंने उन्हें किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने की खुली इजाज़त भी दे दी थी। ये बंदोबस्त करके मैं मुतमईन हो गया। मैंने अपने तमाम मोहरे अहम मकामात पर अस्तादा कर दिए थे और हर किस्म की चाल चलने के लिए ज़हनी तौर पर चाको चौबंद था। मैं इस वक्त एएसआई शौकत मिर्ज़ा के साथ आबदा खानम के घर के सहन में खड़ा था। हमें हंगामी तौर पर यहाँ आना पड़ा था। हवलदार जुम्मा खान तबीयत की ख़राबी के बायस उस रोज़ छुट्टी पर था, लिहाजा मेरे हमरा एएसआई शौकत मिर्ज़ा को आना पड़ा था। मलंग कालिया से मुलाकात किए 2 रोज़ गुज़र चुके थे, लेकिन मैं अभी तक बतूल से मिलने नहीं जा सका था और अब एक अहम इत्तला पर हमें वहाँ आना पड़ा। उस रोज़ मैं अभी थाने में आकर बैठा ही था कि मंसूर हुसैन रोता धोता मेरे पास पहुँच गया। उसने वहशतनाक इत्तला दी थी, वो हमें उसके घर फ़ौरन पहुँचने का सबब बन गई। मज़कूरा रोज़ जब उस घर के मकीन सोकर उठे तो घर के सहन में एक इंसानी बाजू पड़ा हुआ था। उस बाजू को इंसानी जिस्म के शाने से काटा गया था और इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि वो किसी खूबसूरत औरत का बाजू था। मज़कूरा नस्वानी बाजू सहन के ऐन वस्त में नीम के दरख्त के पास पड़ा हुआ था। इस इत्तला पर जब हम चाय वकुआ पर पहुँचे तो वहाँ लगभग 1 दर्जन मर्दो ज़न इकट्ठा हो चुके थे और उनमें मुख्तलिफ़ नौयत की चेमे गोइयाँ जारी थीं। आबदा का ख़याल था कि वो बाजू मलंग बाबा की पेश गोई की एक कड़ी थी और अब इसके बाद खुदा न खास्ता बतूल की बारी थी। गम और दुख से उसका बुरा हाल था। मुझे यकीन था अगर उस वक्त कालिया वहाँ मौजूद होता तो वो बेटी की जान बचाने के लिए कालिया की मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक फ़ौरन बेटी का निकाह उससे पढ़वा देती। उसी से मिलती जुलती कैफियत मंसूर हुसैन की भी थी। एक शैतान सिफ्त इंसान ने हंसते बसते घर को मातम कदा बना दिया था। वो अपनी हवस और हिर्स पूरी करने के लिए इस घर के मकीनों को अज़ियत और कर्ब के पुले सिरात से गुजार रहा था। उस लम्हे मेरे दिल में मलंग कालिया के लिए नफ़रत की एक लहर बुलंद हुई। मैंने दांतों को सख्ती से भींचते हुए हतमी फ़ैसला किया कि अब मैं इस फ्रॉड आमिल कामिल को एक लम्हे की मोहलत या ढील नहीं दूंगा। आबदा के घर के सहन में मौजूद अफराद में से एक औरत ने इंकिशाफ किया, ये कटा हुआ बाजू तो ज़ाहिदा का है। मैंने चौंक कर उस औरत की तरफ देखा। कौन ज़ाहिदा? मैं ज़ाहिदा परवीन की बात कर रही हूँ, अभी कल ही तो उसे दफनाया गया है। औरत के इंकिशाफ ने वहाँ मौजूद लोगों को हैरत नुमा वहशत में मुब्तला कर दिया और बाजू को बहूर देखने के बाद उन्होंने उस औरत के बयान की तस्दीक कर दी। तस्दीक करने वालों में आबदा और उसका शौहर भी शामिल थे। मैं उस औरत की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ था, लेकिन मैं यहाँ उसका नाम लेकर ही उससे होने वाली गुफ्तगू का अहवाल रकम करूँगा। नसीब बीबी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये बाजू ज़ाहिदा परवीन का है जिसे कल दफन किया गया था? मैंने उसकी चीची यानी छिंगली से पहचाना है। उसकी बात सुनकर मैंने बाजू के हाथ को देखा और हाथ की छिंगली को आधा कटा हुआ पाया। थानेदार साहब, 2 साल पहले ज़ाहिदा की चीची पट्ठे कुतरने वाले टोके में आ गई थी, जिसकी वजह से आधी कट गई थी। पूरे गांव में किसी और औरत के हाथ की कोई उंगली इस तरह कटी हुई नहीं मिलेगी। मैंने इसी निशानी से ज़ाहिदा को पहचाना है।
مزید 10-15 منٹ بعد مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان کے مطابق زاہدہ پروین نامی وہ عورت 2 روز پہلے ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئی تھی اور گزشتہ روز اسے گاؤں کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ زاہدہ کا کٹا ہوا بازو عابدہ کے صحن میں پائے جانے کا ایک ہی واضح مطلب تھا، اور وہ یہ کہ مرحومہ کی قبر کو کھول کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ اس کے مردہ تن سے ایک بازو جدا کر لیا گیا تھا، جسے بعد ازاں رات کے پچھلے پہر عابدہ کے گھر کے صحن میں پھینک دیا گیا تھا۔ میری فوری سوچ کے مطابق یہ کام ملنگ کالیہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے یہ کام یا تو خود کیا تھا یا پھر اپنے چیلے حنیف کانا سے کروایا تھا۔ کالیہ کا ڈیرا قبرستان سے لگا ہوا تھا، اس لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ اسے اپنی کبھی پیش گوئی کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، تاکہ وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے بطول کو حاصل کر سکے۔ نفسانی خواہشات کے غلام اس شخص کا منصوبہ دھیرے دھیرے اپنی تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ بہرحال کسی قبر کو کھول کر اس میں دفن کسی مردے کی بے حرمتی کرنا قابل دخل اندازی پولیس تھا، اور میں اس مذموم حرکت پر ملنگ کالیہ کے ساتھ کسی قسم کی رو رعایت کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے موقع پر موجود افراد کو تسلی دی اور کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں بہت جلد اس واقعے کے ذمہ دار شخص کو عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ تھانے دار صاحب، اب اس بازو کا کیا کرنا ہے؟ اس بازو کو دوبارہ زاہدہ پروین کی قبر میں دفن کیا جائے گا، اور میں یہ کام اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، میں بطول سے مل کر کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم سب قبرستان کی طرف چلیں گے۔ وہاں موجود افراد نے میری تجویز کو سراہا۔ اسی اثناء میں مجھے معلوم ہوا کہ چند لمحے پہلے جس شخص نے مجھ سے بازو کے بارے میں سوال کیا تھا وہ مرحومہ زاہدہ پروین کا شوہر محمد طفیل تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی موقع پر پہنچا تھا۔ میں آج تمام معاملات کو بخیر و خوبی نمٹا لینا چاہتا تھا۔ بطول سے ملاقات کے بعد مجھے سیدھا قبرستان جانا تھا، تاکہ دیگر امور کے ساتھ ساتھ ملنگ کالیہ کی مزاج پرسی بھی کر سکوں۔ تاہم اس حوالے سے میرا ذہن الجھن کا شکار تھا۔ میں نے 2 روز پہلے 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کو قبرستان کے گرد و نواح میں تعینات کیا تھا، جنہیں ملنگ کالیہ اور اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھی، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی مفید اطلاع نہیں ملی تھی۔ زاہدہ پروین کی قبر کھول کر اگر اس کا بازو کاٹ کر نکال لیا گیا تھا تو یہ بات میرے آدمیوں سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے تھی۔ قدیر اور نصیر نامین وہ دونوں کانسٹیبلز میرے آزمائے ہوئے اور بھروسے کے آدمی تھے۔ میں نے عابدہ خانم سے کہا، میں فوری طور پر بطول سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کس کمرے میں ہے؟ اس گھر کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو بپہلو بنے ہوئے تھے۔ عابدہ نے مغربی جانب والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بطول اس کمرے میں۔ میں نے ASI شوکت مرزا کو وہیں صحن میں رکنے کو کہا اور مذکورہ کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عابدہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے باور کرایا کہ بطول سے میں تنہائی میں گفتگو کروں گا۔ وہ بولی، ضرور ضرور تھانے دار صاحب، میری بطول بچ جائے گی نا؟ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ملنگ جی کی پیش گوئی کا آخری مرحلہ بھی اب تو گزر گیا ہے، اس کے بعد تو عابدہ آج تمہاری بیٹی کی مصیبت کا آخری دن ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ آج کے بعد اس کی بیماری باقی رہے گی، اور نہ ہی اس گھر پر کسی قسم کے جادوئی اثرات کا کوئی ثبوت ملے گا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آج میں ملنگ کالیہ کا قلعہ کما کر دوں گا۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ہوتا ہے ستیہ ناس، بلکہ سوا ستیہ ناس۔ یقیناً آپ کو ملنگ جی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مل گیا ہے؟ ہاں، ملنگ کے سیاہ کرتوتوں کے خلاف میرے پاس کچھ شہادتیں جمع ہوئی ہیں، اور باقی حتمی ثبوت بطول سے بات چیت کے بعد مجھے حاصل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ دیکھتے جائیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، آپ بطول سے جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیں۔ عابدہ تو مجھے بطول کے پاس پہنچا کر واپس آ جانا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی، اور میں چند ساعتوں کے بعد بطول کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔
بطول میری آمد کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی اور عابدہ نے اسے سرہانے کی طرف سے ٹیک لگا کر بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ عابدہ نے بطول کو میرے بارے میں 2-4 جملوں میں بتایا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ دن کا آغاز تھا، اس لیے کمرے میں اچھا خاصا اجالا ہو رہا تھا۔ میں نے تنقیدی نظر سے بطول کا جائزہ لیا۔ وہ 20 سال کی ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی، مگر اس وقت اس کا حسن و جمال اور شگفتگی نچڑ چکی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے موجودہ حالت کا باریک بینی سے مشاہدہ کر کے یہ اندازہ لگا لیا کہ چند ماہ پہلے شادابی اور رعنائی کا شاہکار رہی ہوگی، مگر شیطان خصلت ہوس پرست ملنگ کالیہ نے اپنا دھندا چمکانے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مکروہ منصوبے کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ علاج معالجے کے نام پر کالیہ نے بطول کو جو ادویہ اور محلولات استعمال کروائے تھے، یہ سب اسی کے بد اثرات کا نتیجہ تھا۔ حالات حاضرہ کی چند باتیں کرنے کے بعد میں نے براہ راست بطول سے نہایتی اہم سوال کر ڈالا: بیٹی، کالیہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم بھی اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو، اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اس کی کھنڈر کی طرح ویران آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی۔ میرے سوال کے جواب میں یہ رد عمل فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اسے کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور رونے دیا۔ اس طرح اس کا ذہنی دباؤ ختم ہو سکتا تھا۔ چند لمحات تک آنسو بہانے کے بعد وہ نارمل ہو گئی۔ بطول بیٹی، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تو میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اگر آپ مجھے واقعی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں تو کسی طرح اس شیطان کالیہ سے ہماری جان چھڑوا دیں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو سمجھو تم میری بیٹی ہی ہو، اور اسی لمحے سے تم کالیہ کی طرف سے قطعی بے فکر ہو جاؤ۔ بس سمجھ لو آج کے بعد سے تم سب کی مصیبتیں ٹل گئیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا: اب تم میرے سوال کا جواب دو۔ آپ نے جو کچھ پوچھا ہے اس میں رتی بھر بھی حقیقت نہیں۔ اس کا مطلب ہے ملنگ کالیہ نے تمہارے حوالے سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ 1 نمبر کا جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ مجھ سے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی تو وہ اپنے جادو اور عملیات کے ذریعے میرے ماں باپ اور چھوٹے بھائیوں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری جانب وہ میری اماں اور ابا کو یہ کہہ کر لرزاتا رہتا ہے کہ اگر انہوں نے شرافت سے میری شادی اس سے نہیں کی تو میں خون تھوکتی ہوئی ان کی نظروں کے سامنے جان دے دوں گی۔ مزے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ دھمکیاں ہمیں براہ راست نہیں دیتا، بلکہ وہ سب کچھ کالے جادو اور گندے عمل کی آڑ میں کہتا ہے۔ اس کے مطابق پھوپھی آسیہ نے مجھ پر اور اس گھر پر بہت سخت قسم کا سفلی عمل کروایا ہوا ہے، جس سے نجات کا واحد راستہ کالیہ کی باتیں ماننا ہے۔ اب تو آپ تمام صورتحال سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل، میں سب سمجھ گیا، مگر ایک بات تو بتاؤ۔ تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم شروع ہی سے ملنگ کالیہ کے فراڈ کو سمجھ رہی ہو، اس کے باوجود بھی تم اس سے علاج کرواتی رہی ہو۔ یہ کڑوے کسیلے محلول اور الٹی سیدھی پھکیاں استعمال کرنے میں میری مرضی شامل نہیں، یہ سب کچھ اماں کے حکم پر مجھے کرنا پڑتا ہے۔ وہ ملنگ کالیہ کی بہت معتقد ہے۔ اسی اندھے اعتماد اور اعتقاد نے تو تمہارا بیڑا غرق کیا، لیکن فکر نہ کرو، اب عابدہ کی آنکھیں بھی کھل چکی ہیں۔ وہ بھی کالیہ کی حقیقت کو بڑی حد تک سمجھ چکی ہے۔ آج صبح ہی سے ہمارے گھر میں قیامت آئی ہوئی ہے۔ کسی عورت کا ایک بازو ہمارے صحن میں پڑا پایا گیا ہے۔ اس مردود نے کچھ اسی قسم کی پیش گوئی کی تھی۔ میں نے بطول کو بتایا کہ وہ بازو 2 روز قبل وفات پانے والی زائدہ پروین کا ہے۔ بازو کی شناخت والی بات ابھی اس تک نہیں پہنچی تھی۔ میری زبان سے زائدہ پروین کا نام سنتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ زائدہ سے بطول کی اچھی خاصی دوستی رہی تھی۔ میں مزید تھوڑی دیر وہاں رک کر بطول سے مختلف قسم کے سوالات کرتا رہا۔ ان سوالات کے اس نے حسب توقع اور مناسب جواب دیے۔ کالیہ جب بھی بطول کی جھاڑ پھونک کے لیے آتا تھا تو ہوس زدہ نظر سے اس کے وجود کا ایکس رے کرتا رہتا تھا۔ اس کی آواز شہوت زدہ اور خیالات انتہائی بیہودہ ہوتے تھے۔
بطول کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی بھوکا بھیڑیا ہو جو نظر کے نکیلے دانتوں سے اسے کچا چبا رہا ہو۔ میں بطول والے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گیا۔ اس دوران میں زائدہ پروین کے بازو کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ایک چارپائی پر رکھ دیا گیا تھا اور سب میرے آئندہ احکامات کے منتظر تھے۔ میرا اشارہ پا کر وہ بازو کے ساتھ قبرستان کی طرف چل پڑے۔ کپڑے میں لپٹا ہوا بازو زائدہ کے شوہر طفیل نے اپنے بازوؤں پر اٹھا رکھا تھا۔ ہم عابدہ کے گھر سے نکل کر قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر آئے ہی تھے کہ میری نظر نصیر پر پڑی۔ نصیر ان 2 کانسٹیبلوں میں سے ایک تھا جنہیں میں نے ملنگ کالیہ کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کا بوکھلاہٹ آمیز انداز دیکھ کر میرا ماتھا ٹھٹکا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ نصیر کوئی نہایتی اہم اور سنسنی خیز خبر لے کر آ رہا ہے۔ میں نے سب کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور نصیر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہم دونوں کا ملاپ باقی افراد سے لگ بھگ 100 قدم کے فاصلے پر ہوا۔ نصیر نے مجھے سیلیوٹ کیا اور ہانپے ہوئے لہجے میں بتایا، ملک صاحب میں ابھی تھانے سے آ رہا تھا۔ تم تھانے کیا لینے پہنچ گئے تھے؟ میں نے تمہیں کالیہ کی نگرانی۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، میں آپ کو ایک اہم اطلاع پہنچانے آیا تھا، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ آپ اسی گاؤں میں آئے ہوئے ہیں تو پھر میں سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ وہ اہم اطلاع کیا ہے؟ ملک صاحب وہ اہم اطلاع ملنگ کالیہ سے متعلق ہے۔ وہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک شخص ہے۔ گزشتہ رات ہم نے قبرستان میں ایک ہولناک منظر دیکھا ہے۔ ملنگ کالیہ اور اس کے چیلے حنیف کانا نے ایک تازہ قبر کو کھود کر اس میں سے کچھ نکالا تھا۔ ہم دن میں یہ دیکھ چکے تھے کہ اس قبر میں کسی عورت کو دفنایا گیا تھا۔ کالیہ اینڈ کمپنی نے اس قبر سے کیا نکالا تھا یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، تاہم انہوں نے وہاں سے جو کچھ حاصل کیا تھا اسے ایک تھیلے میں ڈال کر وہ ڈیرے کے اندرونی حصے میں لے گئے تھے۔ میں اور قدیر اس واقعے پر تبادلہ خیالات کر ہی رہے تھے کہ حنیف کانا ڈیرے سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی تھیلا تھا جو کچھ دیر پہلے قبرستان سے وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ صبح کاذب کا وقت تھا۔ قدیر درختوں کے جھنڈ میں چھپا ڈیرے کی نگرانی کرتا رہا اور میں مناسب فاصلہ رکھ کر حنیف کانے کا تعاقب کرنے لگا۔ یہ تعاقب عابدہ خانم کے گھر کے قریب پہنچ کر ختم ہوا۔ میں ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر حنیف کانے کی کارروائی دیکھنے لگا۔ حنیف کانے نے محتاط نظر سے چاروں طرف دیکھ کر اپنی تسلی کی، پھر اس نے کپڑے کے تھیلے سے کوئی چیز نکال کر آہستگی سے عابدہ کے گھر کے صحن کی طرف اچھال دی۔ اندھیرے کے باعث میں اس چیز کو شناخت نہ کر سکا، تاہم مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی لکڑی وغیرہ ہو۔ پھر اس سے قبل حنیف واپسی کا سفر اختیار کرتا، میں راستہ بدل کر اس جانب بڑھ گیا جدھر قدیر موجود تھا۔ میں نے قدیر کو ساری کتھا کہہ سنائی اور ہم نے باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ فی الفور آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی جائے۔ اس وقت تک سورج نکل آیا تھا۔ میں اجالا ہوتی آپ کی طرف روانہ ہو گیا، مگر جب میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ آپ اسی طرف آئے ہوئے ہیں۔ کانسٹیبل نصیر کا بیان میرے شک کی تصدیق کر رہا تھا۔ ملنگ کالیہ کی ساری کارروائی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اب اسے چھاپنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ جمع ہو چکا تھا۔ میں نے نصیر کی طرف دیکھ کر کہا، اور کچھ؟ کوئی اور اہم بات؟ ہاں، ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ اس ڈیرے پر ملنگ کالیہ اور حنیف کانا کے علاوہ بھی ایک شخص موجود ہے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ اس پراسرار شخص کی جھلک دیکھی ہے۔ وہ کون شخص ہے بھائی، اور تم نے اس کے لیے پراسرار کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ میں اس شخص کو جانتا ہوں، نہ ہی اس کا نام مجھے معلوم ہے۔ پراسرار میں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ چھپ کر وہاں رہ رہا ہے۔ اس کی حرکات و سکنات سے لگتا ہے جیسے وہ وہاں اپنی موجودگی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا حلیہ بھی عجیب سا ہے، بے ترتیب سی داڑھی، مونچھیں، سرخ سرخ آنکھیں اور قدرے خستہ لباس۔ مجھے تو وہ کوئی جرائم پیشہ شخص لگتا ہے۔ کانسٹیبل نصیر کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ یہ باتیں وہاں موجود کسی غیر متعلق شخص سے نہ کرے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایات پر عمل کرے گا۔ پھر میں نے
اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا اور ہمارا قافلہ قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایسا ہی شوکت مرزا میرے نزدیک آ گیا اور سرگوشی میں بولا، ملک صاحب خیر تو ہے؟ مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا ہمیں فوری طور پر ملنگ کالیا کے آستانے پر ریڈ کر کے وہاں موجود ہر شخص کو اپنی حراست میں لینا ہے۔ جو حکم ملک صاحب۔ سادہ پوش نگران کانسٹیبل کے پاس گرفتاری کے لیے مناسب سامان موجود ہے۔ ہم بھی ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح لیس ہیں۔ آپ احکامات صادر کریں۔ مجھے امید ہے ہم کسی خون خرابی کے بغیر ملنگ کالیا اور اس کے ساتھیوں پر قابو پا لیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ آپ حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ میں نصیر کو واپس اس کی ڈیوٹی کے مقام پر بھیج رہا ہوں، اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ دونوں ملنگ کالیا اور اس کے ڈیرے پر موجود ہر شخص کو اپنی نظر میں رکھیں۔ ہم گاؤں والوں کے ساتھ سیدھا قبرستان جائیں گے اور نہایت ہی عام اور فطری انداز میں زائدہ پروین کے بازو کو سپرد قبر کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دونوں ملنگ کالیا کے آستانے کا رخ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر قبرستان والی مصروفیت کے دوران میں ملنگ یا اس کی چیلے حنیف کانے سے ٹاکرا ہو گیا تو ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہمیں کالیا یا اس کے کسی آدمی پر کسی قسم کا شک ظاہر نہیں کرنا۔ اس طرح ہم آسانی سے اس کے ڈیرے میں گھس کر اس کا شکار کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، سمجھ گیا۔ اب آپ نصیر کو خصوصی ہدایت کے ساتھ روانہ کر دیں۔ میں نے نصیر کو سمجھا کر رخصت کر دیا۔ وہ ایک دوسرے راستے سے قدیر کے پاس جانے کے لیے چل پڑا۔ میری حکمت عملی بڑا مثبت رنگ لائی۔ زائدہ پروین کے بازو کو اس کی قبر میں اتارا ہی جا رہا تھا کہ حنیف کانا وہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے کریدنے والے انداز میں سوال کرنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ کالیا نے باہر کی صورتحال جاننے کے لیے اسے وہاں بھیجا ہوگا۔ میں نے حنیف کانا کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے وہ کسی قسم کی تشویش میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ مطمئن ہو کر جانے لگا تو میں نے اس کے گرو کی خیر خیریت بھی پوچھ لی۔ اس نے میری توقع کے مطابق جواب دیا، ملنگ جی 2 دن کے لیے جھنگ گئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہی امید تھی کہ وہ کالیا کی غیر موجودگی کا بہانہ کرے گا۔ پھر تو آج ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں نے سوچا تھا جب یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو ملنگ سے ملتا چلوں۔ وہ تو جھنگ سے پرسوں آئیں گے۔ حنیف نے اپنی یک چشم میں عیاری کی چمک پیدا کرتے ہوئے کہا، ویسے میں ملنگ جی کو آپ کا سلام کہہ دوں گا۔ ضرور ضرور۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں چھپ کر ہمیں ضرور واچ کر رہا ہوگا۔ قبرستان والی کارروائی کے حوالے سے میں نے اسے بتایا کہ کسی بدبخت نے زائدہ پروین کا بازو کاٹ کر باہر کھیتوں میں پھینک دیا تھا، جسے دوبارہ دفن کرنے کے لیے گاؤں والوں نے پولیس کو بلا لیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ میری وضاحت پر حنیف کانا نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ کسی بدبخت جانور کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، تم سے زیادہ بدبخت جانور اور کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ بظاہر مطمئن ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اور ASI بھی دیگر افراد کے ساتھ قبرستان سے نکل کر گاؤں کی جانب بڑھ گئے۔ میں کالیا اور حنیف کانا کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ کسی بھی طور ہمارا دھیان ان کی طرف نہیں لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اور ASI شوکت مرزا کئی راستے بدل کر ایک مرتبہ پھر حنیف کالیا کے آستانے پر کھڑے تھے۔ ڈیرے کا داخلی دروازہ کھلا تھا۔ ہم نے دستک کا تکلف کیے بغیر اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور اگلی لمحے ہم دونوں ڈیرے کے احاطے میں تھے۔ نیچی چھتوں والے 2 کمروں میں سے ایک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں ملنگ نے اپنا حجرہ بنا رکھا تھا۔ کھلے ہوئے دروازے والے کمرے میں وہ شخص موجود تھا جس کے بارے میں نصیر نے مجھے بتایا تھا۔ وہ وضاحت اور حلیے سے واقعی جرائم پیشہ دکھائی دیتا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ اس کے چونکنے کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ ہم اس وقت سرکاری لباس میں تھے۔ اس مشکوک شخص کا ہمیں دیکھ کر بوکھلا جانا نصیر کے اندازے کی تصدیق کرتا تھا کہ وہ شخص واقعی کوئی مجرم تھا۔
میرے اشارے پر شوکت مرزا نے چیتے کے مانند جست بھری اور آن واحد میں متسکرہ شخص کو بے بس کر کے ہتھ کڑی پہنا دی۔ اسی وقت دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں دو چہرے ہمارے دیدار کے لیے ابھرے۔ ان میں سے ایک ملنگ کالیا اور دوسرا حنیف کانا تھا۔ ان کے چہروں پر بے اندازہ حیرت تھی اور ان کی آنکھیں ساکت اور زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی۔ میں نے ملنگ کالیا کی طرف دیکھتے ہوئے مذاق خیز انداز میں کہا، قبلہ آپ تو جھنگ گئے ہوئے تھے، آپ کی تشریف آوری کب ہوئی؟ اس نے میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے چیلے حنیف کانا کی اکلوتی آنکھ میں دیکھا، پھر الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے سوال کا کیا جواب دے۔ اسی وقت میں نے یک چشم خبیث صورت حنیف کانے کو اپنی اکلوتی آنکھ سے میرے عقب میں دیکھتے پایا۔ بے اختیار میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اطمینان کی ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ وہاں کھلے ہوئے دروازے میں نصیر اور قدیر ریڈ الرٹ کھڑے میرے حکم کے منتظر تھے۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر انہیں حکم دیا کہ وہ ملنگ اور اس کے چیلے کو فوراً گرفتار کر لیں۔ قدیر اور نصیر لپک کر ان دونوں کی طرف بڑھے۔ کالیا اور کانا نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر میں ان کے راستے کی دیوار بن گیا اور ان دونوں کو لات گھونسوں پر رکھ لیا۔ تھوڑی دیر میں پیر و مرید کی کلائیاں سند یافتہ آہنی زیور سے آراستہ ہو چکی تھیں۔ ان تینوں زیر حراست شیطانوں کو تھپڑ اور ٹھڈے مارتے ہوئے ہم تھانے لے آئے۔ اس روز میرے پیشہ ورانہ ریکارڈ میں ایک اور کامیابی کا اضافہ ہو چکا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میری اس کامیابی میں تھانے کے دیگر عملے کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ جب کوئی مجرم ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانا چندہ مشکل نہیں رہتا۔ ہمارے ہتھے تو ایک نہیں تین مجرم لگے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ اچھل کود ملنگ کالیا ہی مچا رہا تھا۔ پہلے وہ مجھے دوستانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ میں کسی غلط فہمی میں انہیں پکڑ لایا ہوں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ میں انہیں پہلی فرصت میں جانے کی اجازت دے دوں۔ اس کے نہایت ہی واہیات مشورے کے جواب میں نے اس کے سیاہ کرتوتوں کی تفصیل اس کے سامنے رکھ دی، جس میں ککڑی چور خوشی محمد عرف خوشیہ کا ذکر بھی آیا اور بطول کے تاثرات بھی زیر بحث آئے۔ علاوہ ازیں میرے کانسٹیبل نصیر کا آنکھوں دیکھا احوال حنیف کانا سے متعلق بھی سامنے آیا، جس نے حنیف کو کٹا و بازو آبدہ کے گھر میں پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر نصیر اور قدیر نے ان گرو چیلے کو زائدہ کی قبر کھولتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ملنگ کالیا، میں ان 4 افراد کو تمہارے خلاف بطور گواہ عدالت میں پیش کروں گا۔ جب تم قانون کی گرفت میں نظر آؤ گے تو گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا اور ممکن ہے تمہارے متعلق کچھ مزید شرمناک انکشافات بھی ہوں۔ میں نے اس سیاہ کار کو آئینہ دکھایا تو وہ بفر گیا اور مجھے اپنے عملیات وغیرہ کی طاقت سے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ملنگ کالیا، تم ایک جھوٹے عامل کامل اور بے بس و لاچار افراد کی نفسیاتی کمزوریوں سے کھیل کر اپنا دھندا چمکا رہے ہو۔ تمہارے عملیات کی قوت میرا کیا بگاڑ لے گی؟ تم نے ابھی تک میری تفتیش کی قوت کا مزہ نہیں چکھا۔ آج میں تمہیں تھانے کے عملیات کا نظارہ کراؤں گا، جسے دیکھ کر تمہاری کمینی نگاہ پتھرا جائے گی، تمہارا حریص ذہن جامد ہو جائے گا اور تمہارا ذلیل دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ ہمیں بھی بہت سے جادوئی کمالات دکھانا آتے ہیں، تم ہماری تحویل میں رہ کر بہت کچھ سیکھو گے۔ وہ میرے تپتے ہوئے لہجے سے سلگ اٹھا اور خالی خولی دھمکیوں کے بجائے مغالطات پر اتر آیا۔ میں نے اس کی اوقات کے مطابق اس سے سلوک کرتے ہوئے اسے حوالدار جمعہ خان کے حوالے کر دیا۔ جمعہ خان، ملنگ کالیا اور اس کے دونوں ساتھی میں تمہاری تحویل میں دے رہا ہوں، تم کتنی دیر میں انہیں راہ راست پر لا سکتے ہو؟ اگر مجھے میری صلاحیتیں آزمانے کی کھلی اجازت ہے تو میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ان کی زبانوں کو ٹیپ ریکارڈر کا اسپیکر بنا دوں گا۔ مجھے نتائج چاہیے، حتمی نتائج، تم چاہے جو بھی آزماؤ۔ حوالدار جمعہ خان ان تینوں کو ہانک کر ٹرائل روم میں لے گیا۔ اس نے اپنی معاونت کے لیے 2 ہٹے کٹے سپاہیوں کو بھی بلا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تفتیشی کمرے المعروف ڈرائنگ روم سے تینوں انسانوں کے ذبح کیے ہوئے بکروں کے مانند ڈکرانے کی آوازیں آنے لگیں۔
حسب وعدہ 1 گھنٹے کے اندر جمعہ خان نے اپنے کمال مہارت سے 3 زبانوں پر لگے تالوں کو کھٹاک سے کھول ڈالا تھا۔ ان تینوں نابکاروں نے جو بیان دیا وہ مجموعی طور پر ایک جیسا تھا، جو انہیں سنگین نوعیت کے مجرم ثابت کرتا تھا۔ اس میں سب سے اہم اور چونکا دینے والی حیثیت اس تیسرے شخص کی تھی جس نے ملنگ کالیہ کے ڈیرے میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس شخص کا نام بخت احمد عرف بختہ تھا۔ اس کی اصلیت بہت چونکا دینے والی تھی۔ بختہ اور اس کے ساتھی سکندر نے 10-12 سال پہلے کسی گاؤں کے چودھری کی حویلی میں ایک کامیاب ڈکیتی کی تھی، جس میں کرنسی نوٹوں کے علاوہ طلائی زیورات، قیمتی پتھر اور سونے چاندی کی اینٹیں ان کے ہاتھ لگی تھیں۔ وہ مسروقہ مال کے ساتھ گاؤں گاؤں ہوتے ہوئے آبدہ والے گاؤں میں پہنچے اور اس گھر میں قیام کیا جہاں آج کل آبدہ اور منظور حسین کی رہائش تھی۔ 10-12 سال پہلے وہ گھر ایک 4 دیواری اور اکلوتے کچے کمرے پر مشتمل تھا۔ بختہ اور سکندر نے اس غیر آباد گھر کے کمرے کا فرش کھود کر ایک گہرا گڑھا بنایا اور مسروقہ مال کو بحفاظت موم جامع کر کے گڑھے میں دبا کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جب وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو مناسب موقع دیکھ کر وہ اس غیر آباد گھر سے اپنی امانت نکال کر لے جائیں گے۔ اس زمانے میں اس گھر میں کسی کی بھی رہائش نہیں تھی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان جو سوچے وہی عملی طور پر ہو جائے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی عجیب واقعات پیش آئے۔ مسروقہ مال کو زمین اندوز کیے ابھی 10 روز بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک جنگل میں سفر کے دوران سکندر کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا اور وہ موقع پر ہی جان ہار بیٹھا۔ بختہ اس کی لاش کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ دل میں خوش بھی تھا کہ اب وہ مال مسروقہ کا واحد مالک تھا۔ بیش بہا خزانے کی ملکیت کسی بھی شخص کو شاداں کر سکتی ہے۔ اس کی یہ خوشی زیادہ پائیدار ثابت نہ ہو سکی اور ایک قصبے سے دوسرے قصبے سفر کرتے ہوئے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کی شناخت ہو گئی تو اسے جان چھڑانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ اس موقع پر اس نے شاطرانہ ذہن سے ایک چال چلی اور پولیس کی تحویل میں اس نے بیان دیا کہ اس کا ساتھی سکندر اسے بھی دھوکہ دے کر مال مسروقہ کے ساتھ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ایک مجرم پولیس کے ہتھے چڑھا تھا۔ اس نے مناسب کارروائی کے بعد اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ جس چودھری کی حویلی میں ڈکیتی ہوئی تھی اس نے اپنا زور استعمال کر کے بختہ کو عدالت سے ایک طویل سزا دلوا دی۔ جیل میں قید کے دوران میں بھی جیل کا عملہ اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کرتا رہا، مگر بختہ نے کسی مرحلے پر اپنا بیان نہیں بدلا اور اپنی قید کے دن گن گن کر گزارنے لگا۔ وہ اس امید پر مصائب جھیلتا رہا کہ ایک نہ ایک دن وہ رہا ہو جائے گا، پھر مدفن خزانے تک پہنچنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ الغرض جب بختہ رہا ہو کر باہر آیا تو دنیا میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ وہ چند روز بعد اپنے ٹارگٹ پر پہنچا تو وہ ویران اور غیر آباد مکان اب مختلف شکل میں اس کے سامنے تھا۔ اس دوران میں لگ بھگ 5 سال قبل منظور نے وہ مکان خرید کر اس میں اچھی خاصی تعمیرات کروا ڈالی تھی۔ اب وہ کچے کمرے والا 4 دیواری پر مشتمل کوئی خیر آباد مکان نہیں رہا تھا، بلکہ 2 پختہ کمروں، ایک برآمدے، ایک بیٹھک اور کریانے کی ایک دکان کا اس میں اضافہ ہو چکا تھا۔ بختہ کو اس صورتحال نے پریشان کر دیا۔ وہ ہر طرح سے اس مکان میں گڑا ہوا مال مسروقہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس مقصد کو پانے کے لیے پورے گاؤں کا دورہ کیا اور بالآخر اسے اپنے مطلب کا ایک آدمی مل گیا۔ مذکورہ شخص ملنگ کالیہ تھا۔ 2 جرائم پیشہ افراد کے ذہن مل کر کام کرنے لگے تو مدفون خزانے کو حاصل کرنے کی ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ بختہ کو ملنگ کے ڈیرے پر پناہ مل گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان طے یہ پایا تھا کہ آبدہ کے مکان کو خالی کروانے کی کوشش ملنگ کالیہ کرے گا، لیکن مدفون خزانہ وہ دونوں آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر بختہ نے ایک عیاری سے کام لیا تھا اور ملنگ کو صرف ایک بھاری رقم کے بارے میں ہی بتایا تھا۔ زیورات، قیمتی پتھر اور سونے کی اینٹوں کا تذکرہ وہ گول کر گیا تھا۔ ملنگ کالیہ کی نظر ایک تگڑی رقم کے ساتھ ساتھ بطول پر بھی جمی ہوئی تھی، چنانچہ اس کمینہ خصلت شیطان ابن شیطان نے
اپنے مقصد کے حصول کی خاطر جو کوشش کی وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تینوں کے اقبالی بیان کے بعد میرے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے ان پر مختلف دفعات لگا کر چالان تیار کیا اور آئندہ روز انہیں عدالت کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد منظور حسین اپنی زوجہ عابدہ خانم کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے احوال دریافت کرنے کے بعد بطول کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ اب آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ آپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ ہم اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اب اس کا کیا سلسلہ نکل آیا منظور میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ دراصل ہم جلد از جلد بطول کی شادی کر دینا چاہتے ہیں، مگر وہ بضد ہے کہ آپ کی مرضی اور مشورے ہی سے شادی کرے گی۔ آپ نے اسے ایک جہنم میں گرنے سے بچایا ہے، اس لیے اس کے روشن مستقبل کا فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ایک منہ بولی بیٹی نے ایک منہ بولے باپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ میں خود کو بہت ذمہ دار انسان سمجھتا ہوں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر مجھے کوئی قدم اٹھانا تھا۔ میں نے عابدہ سے پوچھا، تم بطول کی اس خواہش کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں کیا کہوں جی، اب تو بطول ہی کی بات ماننا پڑے گی۔ اس نے آپ کو بڑا بنایا، جو فیصلہ آپ کریں گے وہی ماننا ہوگا۔ میں نے یہ سوال منظور کے بجائے عابدہ سے اس لیے کیا تھا کہ گھر میں عابدہ ہی کی حکمرانی تھی۔ جب میں نے بطول سے تفصیلی ملاقات کی تھی اس وقت میں نے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ وہ کسی خاص لڑکے کو پسند کرتی ہے یا نہیں۔ اس نے اس سلسلے میں کسی پسند یا ناپسند کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں نے منظور حسین سے کہا، آپ لوگوں کی نظر میں کوئی بہتر رشتہ ہے؟ وہ بولا، صدیقہ کا رشتہ عابدہ ٹھکرا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ڈھنگ کا لڑکا میری نظر میں فی الحال نہیں ہے۔ اگر بطول کا یہ خیال ہے کہ میں نے اسے جہنم میں گرنے سے بچایا ہے تو پھر میں اسے جنت میں داخل کرنے کا مفید مشورہ ضرور دوں گا، اور آپ دونوں کو بھی میرے مشورے سے اتفاق کرنا ہوگا۔ میں بطول کے لیے جس لڑکے کا انتخاب کروں گا آپ دونوں کو اسے اپنا داماد بنانا ہوگا۔ منظور ہے، وہ دونوں بیک زبان ہو کر بولے۔ میں نے ان کے سامنے آسیہ بیگم کے بیٹے محمد صدیق عرف صدیقہ کا نام رکھ دیا۔ میں اس لڑکے سے مل چکا ہوں اور میرے حساب سے وہ بطول کے لیے نہایت ہی مناسب اور موزوں ہے۔ ان دونوں نے میری تجویز کو قبول کیا اور ہنسی خوشی رخصت ہو گئے۔ میں اس سے زیادہ بطول کے لیے کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ ایک سیاہ کار کے پنجۂ ستم سے نکل آئی تھی۔ میں نے ملنگ عالیہ کو ایسا فٹ کیا تھا کہ اسے زندگی کا بیشتر حصہ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا تھا۔ ملنگ عالیہ جیسے لعنتی کردار ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں، اللہ سب کو ان کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ چلتے چلتے یہ بھی سن لیں کہ عابدہ کے گھر سے جو مدفون خزانہ برآمد ہوا تھا، مختلف سرکاری مراحل سے گزرنے کے بعد اسے اس کے مالک چودھری امانت علی کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو اس وقت قریب المرگ تھا۔ چودھری نے خوشی کے اس موقع پر سونے کے 2 سیٹ بطول کی شادی میں تحفے کے طور پر دے دیے تھے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، چاہ رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔